अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सेशन की शुरुआत हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 186 से करेंगे। चले तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लतुब्लवुन्न फ़ी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तक़ू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ज़रूर तुम आजमाए जाओगे तुम्हारे अपने मालों और जानों के सिलसिले में, और तुम ज़रूर सुनोगे उन लोगों से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई और उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया, बहुत सारी तकलीफ दे बातें। और अगर तुम डटे रहे और तकवे वाले बन गए तो वो, यानी डटे रहना और तकवे वाला बनना बड़े कामों में से है। यहाँ पे दिलबस्तगी का सामान है, यानी हिम्मत अफजाई है, और सख्त हालात में किस तरीके से अच्छाइयों पे जमना है, इसके लिए अल्लाह ताला ने एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ हमारे सामने रखी है इस आयत में। इंसान जब अच्छाइयों पे जमता है तो उसमें बहुत सारी मुश्किलात भी सामने दरपेश होती हैं। मुश्किलात का लफ्ज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि बज़ाहिर वो मुश्किलात महसूस होती हैं, हालांकि नतीजे के एतबार से उनमें सब खैर ही छुपा होता है। तो उनमें से एक चीज़ आजमाइश ये होती है कि इंसान को माल के सिलसिले में तंगी का मसला हो सकता है। इसकी एक आम मिसाल ये हो सकती है कि खर्च करने की ज़रूरत है, और ऐसा लगता है कि अगर हमने अपने पैसे किसी ज़रूरतमंद पे खर्च कर दिए तो हमारा बैंक बैलेंस डेफिसिट में चला जाएगा। तो ये अपने आप में एक थोड़ा-सा फ़िक्रमंदी की बात हो जाती है। दूसरा ये भी है कि किसी की जान का भी नुकसान हो सकता है, किसी हक़ बात की शहादत देनी है, कोई हक़ बात कहनी है, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, आज़माइश के मुख्तलिफ़ शक्लें माल और जान की ताल्लुक से हो सकती हैं। दूसरी चीज़ जो मेरे अपने ज़ाती ख़्याल के लिहाज से ज़्यादा बड़ी बात है कि आदमी जब अच्छाइयों पे डट रहा हो, अच्छाइयों पे जम रहा हो, तो एक मुखालफत का एक तूफ़ान उसके सामने खड़ा हो जाए। और मुखालफत उन लोगों की तरफ से अगर हो जिन लोगों के पास में इल्म उस सिलसिले में उस चीज़ का पहले से मौजूद हो, तो उसकी तकलीफ में इजाफा हो जाता है। और फिर दूसरे वो लोग भी होते हैं जिनके पास इल्म नहीं होता है, और इल्म है भी तो उसको उन्होंने भुला रखा है और अल्लाह के साथ में दूसरों को शरीक करते हैं, और वो मुखालफत पे आमादा होते हैं, तो वो भी तकलीफ की एक बात है। तो गोया कि इंसान जब अच्छाइयों पर डटता है, जमता है, तो उसके सामने कभी उसके माल के ताल्लुक से मुश्किलात उसको महसूस होती हैं, कभी जानों के तल्फ होने का एक मसला सामने दरपेश होता है, कभी लोगों के मनफी कमेंट्स होते हैं, टॉन्टिंग होती है, और मुख्तलिफ किस्म की बातें होती हैं जो उसका दिल दुखाने के लिए काफ़ी होती हैं। कुरान कहता है कि इस सब के बावजूद भी जो लोग जम जाते हैं, अच्छाइयों पे डटे रहते हैं, और वो लोग मुत्तकी बन जाते हैं, तो ऐसा करना, डटे रहना और तकवा अख्तियार करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो गोया कि इसमें हम सब के लिए एक सबक है कि अगर हालात मुखालिफ हों, उसके बावजूद हम डटे हुए हैं, लोग मुख्तलिफ़ किस्म के मनफ़ी रुझानात रखते हों, मुख्तलिफ़ किस्म की मनफ़ी बातें करते हों, इसके बावजूद हम सही रास्ते पे डटे रहने की मुकम्मल कोशिश करें। बात ये है बहुत बड़ी, आसान नहीं है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये बहुत ही मकबूल है, महमूद है, काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है, और यकीनी तौर पे इनका नतीजा बहुत ही बेहतर होने वाला है। देखिए ये जो पहले हिस्से में जिक्र है कि जरूर तुम आजमाए जाओगे माल और जान के ताल्लुक से, ये मुख्तलिफ पैराए में ये चीज़ें कुरान में कई जगह है। मिसाल तौर पर सूरह बकरा में, यानी जिससे हम गुजर के आगे आए हैं, वहाँ ये जिक्र है कि अल्लाह ताला ने बास को बास के मुकाबले में ज़्यादा बुलंद दर्जात दिए ताकि वो आजमा सके। तो ये जो आजमाइश है जो यहाँ पे भी जिक्र है, तो ये आजमाइश ये अल्लाह के लिए नहीं है, क्योंकि अल्लाह तो हर चीज़ से वाकिफ़ है। ये खुद बंदों पे, लोगों पे, उनके पहचानने के लिए वो आजमाइश गुजरती है। उनकी ज़ात पे, उनकी जानों पर, उनके माल पर जो आजमाइश गुजरती है, वो खुद उनके लिए और दूसरों के लिए एक, यानी नमूना और आजमाइश बन सकती है। इसको मैं एक मिसाल के तौर से समझाता हूँ कि कुछ हालात सख्त किसी भी ताल्लुक से अगर किसी के ऊपर आए, मान लीजिए बिलफर्ज के माल की तंगी क्या है, तो अब वो शख्स जो है वो माल की इस तंगी को
یا فراوانی مان لیجیے، کچھ بھی ہے، تنگی اگر ہم مان کے چلیں تو اس میں وہ کیا کچھ کرتا ہے. مثال طور پہ وہ کوشش کرتا ہے کہ اور کچھ اپنے لیے روزگار کا انتظام کرے، زیادہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، زیادہ محنت کرتا ہے اور اللہ کے احکامات کے دائرے میں رہتا ہے. اب ایسے میں اس کے پاس اپارچونیٹی آتی ہیں. کوئی اس کے ملنے والوں میں ایسے لوگ ہیں جو کچھ اس طرح کے کام کرتے ہیں جن کو ہم ناجائز سمجھتے ہیں، اللہ کے احکامات کے خلاف ہیں. وہ اس کو ٹیمپٹ کرتے ہیں کہ بھئی اس وقت دیکھو تم ہمارے ساتھ جوائن کر لو، ان کاموں میں لگ جاؤ، تھوڑی محنت کرو گے بہت پیسے مل جائیں گے. وہ ایسے میں اگر اللہ کے احکامات سے نہیں ہٹتا، اسٹیٹ فاسٹ رہتا ہے کہ نہیں مجھے اس راستے سے نہیں، مجھے جو اللہ کے احکامات ہیں، جو دائرے میرے لیے ہیں معاش کے تعلق سے، مال کو کمانے کے تعلق سے، میں انہی میں محدود رہوں گا اور ڈھونڈوں گا. تو اس میں جس اسٹرگل سے وہ گزرتا ہے، جس سختی سے گزرتا ہے، اور جس طرح اپنے نفس پہ، اپنے خواہشات پہ قابو پاتا ہے اور مینج کرتا ہے چیزوں کو، تو یہ اس کی اپنی گروتھ ہو رہی ہے. اور دوسری یہ کہ اس نے بھی اپنے آپ کو ڈسکور کیا کہ وہ کتنا ود اسٹینڈ کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی اس کے ساتھیوں نے اور اس کے سماج نے، گھر والوں نے بھی محسوس کیا کہ یہ کس طرح اللہ کے احکامات پہ صحیح راستے پہ جمع رہتا ہے. اگر ہٹ جاتا ہے تو یہ چیز بھی آس پاس کے حلقے میں کم از کم معلوم ہو جاتی ہے کہ بھئی اب کس راستے سے کما رہے ہیں اور ان کی حرکتیں کیا ہیں. تو حرکتیں ہماری کیا ہوتی ہیں وقت اور حالات کے تحت، صحیح رہتی ہیں، غلط ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جو ظاہر ہو جاتی ہے خود ہماری ذات کے اوپر بھی کہ ویئر وی اسٹینڈ، ہمارے پیر کہاں پر ہیں، اور دوسرے آس پاس والوں کے سامنے بات کھل جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ شخص کیسا اسٹینڈ لے سکتا ہے. اور یہ جو آزمائشیں ہیں یا تنگیاں ہیں یا سختیاں ہیں، یہ یعنی مال کے تعلق سے خاص طور سے، اور ہماری ذات کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر جسمانی بھی ہو سکتی ہیں، نفسیاتی بھی ہو سکتی ہیں، جذباتی بھی ہو سکتی ہیں. یہ چیلنجز آتے رہتے ہیں. اب دیکھیے یہ چیلنجز سب کے اوپر آتے ہیں مختلف حالات کے تحت. اس میں اہم بات یہ ہے کہ ان چیلنجز کو ہم نے کس طرح ہینڈل کیا. اگر ہم انہیں صحیح راستوں پہ ہینڈل کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے حساب سے ہینڈل کرتے ہیں، تو اس سے نتیجے بھی اچھے ہوتے ہیں اور ہماری نفس کی، ہماری ذات کی گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے. یعنی اگر ہم اس راستے پہ چلتے ہیں تو جو ہمارے اوپر آزمائشیں آئیں، جو ہمارے لیے چیلنجز آئے تھے، ان چیلنجز کو ہم نے ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو مواقع میں تبدیل کر دیا، ان کو اپارچونیٹیز میں تبدیل کر دیا اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے. کہ ہم نے اپنے نفس پہ، اپنے جذبات پہ قابو پانا سیکھا کہ نہیں، میں کوشش کرتا رہوں گا لیکن اللہ کے بنائے ہوئی حدود جو ہیں، دائرے ہیں، ان سے باہر نہیں نکلوں گا. اور اللہ رزق دینے والا ہے، مجھے یقین ہے. میں محنت کروں گا سنسیریٹی سے تو مجھے رزق ملے گا، مجھے کشادگی ملے گی، میرا ہاتھ کھلے گا. تو یہ اپنے زبردست یعنی نفس کی ایک گروتھ ہوتی ہے. تو اس کیس میں اگر ہم دیکھیں تو ایسی سچویشنز جو چیلنج کے طور پہ آئی تھی، اگر آدمی اللہ کے احکامات کے حساب سے انہیں ہینڈل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک موقع بن جاتی ہے، ایک اپارچونیٹی بن جاتی ہے اپنے گروتھ کے لیے، اور ایک یعنی اس رخ سے اللہ کی بندگی میں رہنے کے لیے کہ وہ یہ خود بھی سمجھ لیتا ہے، اسے مزید مضبوطی آتی ہے کہ کم واٹ میں کچھ بھی حالات آ جائیں میں اللہ کی حدود سے باہر نہیں نکلتا. اور اس کے آس پاس کے لوگ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ شخص اللہ پہ توکل کرتا ہے، محنت پوری کرتا ہے، لیکن دائروں سے باہر نہیں نکلتا. یہی چیز جذباتی اور نفسیاتی آزمائشوں کے لیے ہوتی ہے جن کو اس طرح ہینڈل کیا جا سکتا ہے. اس میں دو چیزوں کا خاص طور سے ذکر ہے. ایک تو یہ دو کیٹیگریز جو ستاتی ہیں یا کہیں گی، ایک تو وہ لوگ ہیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک کیا. اب کون ہیں وہ لوگ جنہیں پہلے کتاب دی گئی؟ وہ قومیں جو تھیں، ان کو خود قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ ان کو کتاب دی ہوئے ایک مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. یعنی اللہ کی حدود کو وہ توڑ کے رہتے ہیں. ایک مدت گزر گئی، دل سخت ہو گئے، اور آج ان کی اکثریت فاسق ہے. ان تین چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو ایک منظر سامنے ابھرتا ہے. کیا منظر ہوتا ہے کہ جب کتاب آئے ہوئے مدت ہو جائے
اور اس مدت میں آپ کتاب سے جڑے نہ رہیں، آپ اس کے احکامات کو یا تو پیچھے ڈال دیں یا گنجائشیں نکال کے کسی کو بھی کوٹ کر کے کہ کہاں پہ ڈیویشن کس نے کیا تھا. اور عموماً اس کے لیے جو ہمارے ہاں کے بلند پایہ نام ہوتے ہیں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کے ہاں سے ریفرنس یا کچھ کوٹ لے کے آتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح سے کرنی تھی. تو یعنی جو لمبی مدت گزری اس میں اس کتاب سے ہم دور ہٹ گئے اور اس کی جگہ ہم نے دوسرے طریقے اپنا لیے ان لوگوں کے جن کو ہم اپنی نظر میں اچھا سمجھتے تھے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کتاب سے دور ہٹ گئے تو ایک تو یہ کہ آپ کے دل اس کے تئیں سخت ہو گئے، کیونکہ سختی کی شروعات تو وہیں سے ہو گئی جہاں آپ نے کتاب کو سمجھنا بند کر دیا. کیونکہ اللہ کی طرف سے جو بھی ہدایت آئی ہے، جو بھی کتاب آئی ہے، وہ ہدایت کے طور پہ آئی ہے. کیونکہ جہاں جیسے سورہ بقرہ میں شروع میں ذکر ہے کہ جب آدم کو اتارا گیا تھا تو ان سے کہا گیا تھا کہ اب جو بھی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو اس کی اتباع کریں گے ان کے لیے کوئی اور رنج اور غم نہیں ہے، اور جو اس کو جھٹلائیں گے یا اس سے ساتھ کفر کریں گے، کفر و کذبوا کا لفظ ہے، ان کی پکڑ ہے. تو یہ جو کیفیت ہے کہ جب آپ کتاب سے دور ہٹ جاتے ہیں، اس سے آپ کا تعلق ختم ہو جاتا ہے تو دل سخت ہوتے ہیں اور ایسے میں انسان حدود کو پار کرنے لگتا ہے. تو یہ کیٹیگری جو ہوتی ہے وہ جب اپنے انداز سے زندگی گزارتی ہے اور ان کے سامنے اگر کچھ ایسے لوگ، افراد یا گروپ آتا ہے جو اللہ کے احکامات سے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو ایک انسانی نفسیات ہونے لگتا ہے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو وہ ان پہ مختلف انداز کے تانے یا کمنٹس یا باتیں کر سکتے ہیں، جو اکثر ہم دیکھتے ہیں. مثال طور پر آپ کوئی بہت اچھا کام کریں، میں ایک مثال اپنی ذاتی دیتا ہوں کہ ایک ایکسچینج پروگرام میں امریکہ گیا ہوں اور اس میں 23 کنٹریز کے نمائندے تھے جو اس ایکسچینج میں آئے ہوئے تھے. تو ان میں کچھ یعنی مسلم کنٹریز کے بھی نمائندے تھے. میری تلاش یہ ہوتی تھی کہ جہاں پہ بھی ہم کھا رہے ہیں، کیونکہ ہم یعنی میں ملک کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن ون آف دی ویسٹرن کنٹریز، تو میری کوشش ہوتی تھی کہ حلال اگر نہ ملے فوڈ تو میں ویجیٹیرین کھاؤں. ان سو کالڈ اسلامی ممالک کے جو ڈیلیگیٹس تھے وہ اس پہ بہت آسانی سے کمپرومائز کر لیتے تھے. کوئی کہتا تھا کہ نہیں یہ تو برڈس ہیں، یعنی چکن آپ کھا لو کوئی بات نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ بھی حلال ہوگا. میں نے دیر اپروچ واز ویری کیجول، وہ بہت کیجول اپروچ رکھتے تھے. تو لیکن میں اپنے طریقے پہ ڈٹا رہا. تو جب ہم لوگوں کا پروگرام ختم ہوا اور لاسٹ ڈے میں جب انٹریکشن ہوا، کمنٹس میں ہوا، تو وہ مسلم کنٹریز کے لوگ جو آئے ہوئے تھے انہوں نے کمنٹ کیا کہ وی لرنڈ اے لاٹ اباؤٹ اسلام فرام اسلام. تو یہ مان لی کہ میرے سامنے دو آپشن تھے، یا تو میں سوچتا ہے کہ یار یہاں کون دیکھنے والا ہے، سب لوگ کھا رہے ہیں اور یہ تو مسلمس ہیں سب اور اسلامک کنٹریز کے آئے ہوئے ہیں، وہ اسلامک کنٹریز جو عربک اسپیکنگ تھی، یہ بھی کھا رہے ہیں تو میں بھی کھا لوں. جب یہ شرط نہیں رکھ رہے کہ پتہ نہیں حلال ہے، یہ ذبیحہ ہے یا نہیں ہے، میں خیال رکھوں. یعنی کچھ دن ہم ویجیٹیرین نہیں رہ پائے، ہم اپنے اوپر جب نہیں لے سکے کہ اگر ہمیں یہ کھانا ہے، گوشت کھانا ہے تو ہمیں کھانا ہی ہے. تو ایسے میں جو بات میں نے نہیں بتائی کہ ایسے میں کچھ آپ پہ کمنٹس بھی کیے جاتے ہیں، وہ اس وقت مجھے بھی ہوئے، لیکن میں نے ان کو اگنور کیا، ان کو نوٹس نہیں کیا، میں اپنے راستے پہ چل رہا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جاتے وقت وہ پازیٹیو ایک کمنٹ دے کے گئے، ایڈمٹ کر کے گئے اس بات کو. تو اس طرح کے کمنٹس ہمیں لوگوں سے ملتے ہیں. اچھا، دوسری کیٹیگری جو شرک کرنے والوں کی ہے، شرک کون کرتا ہے؟ جو اللہ کی خدائی میں اوروں کو بھی شریک کرتا ہے. یعنی جو زبان سے تو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہو سکتا ہے وہ نہ بھی کہتا ہو، لیکن اس میں وہ کیٹیگری بھی ہے جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن اللہ ایک ہونے کا مطلب کیا ہے، یا اللہ کو ایک کہنے کا مطلب کیا ہے کہ میں حکم صرف اللہ کا ہی مانتا ہوں. وحدانیت کا یا موحد ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میں دل سے عقیدہ رکھوں کہ اللہ ایک ہے. مجھے عملاً کیا کرنا ہے کہ صرف اسی اللہ کے احکامات پہ چلنا ہے. اگر میں اس کو رب مانتا ہوں، اس کو حاکم اعلیٰ مانتا ہوں، اس کو اپنا مالک مانتا ہوں، تو پھر مجھے اسی کے کمانڈس پہ چلنا ہے. یہ پہلو ہماری اکثریت کا نہیں ہوتا. ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، واحد مانتے ہیں، لیکن اس کے احکامات کے متعلق ہمارے لیے وہ سنجیدگی نہیں ہے.
اور ہم somehow یہ سمجھتے ہیں یا غلط فہمی میں مبتلا کر دی جاتے ہیں اور کر دیے گئے ہیں ورچولی لٹرلی ریئلی کہ ایک اللہ کو ماننا کافی ہے اور باقی زندگی گزارنے کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں، کمپرومائزز ہیں، کرنا ہی پڑتا ہے جب زندگی میں جینا ہو، جیسا دیس ہو ویسا کچھ رنگ تو لینا ہی پڑتا ہے، اور اللہ غفور رحیم ہے معاف کرنے والا، یہ نہیں چلتا، یہ شرک ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ جب کیفیت کے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو اگر اللہ کے راستے اور قانون پہ چلتا دیکھتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ وہ کر رہا ہے جو ہم نہیں کر سکے۔ یہ بڑا اہم ایک نفسیاتی پہلو رہتا ہے انسان کا کہ جو وہ نہیں کر سکا somehow where he failed، وہاں وہ کسی کو کرتے دیکھتا ہے، کسی کو کامیاب دیکھتا ہے تو اسے بے چینی ہوتی ہے کہ اس نے کیسے کر دیا، اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے، میں نہیں کر سکا تو اسے بھی نہیں کرنے دو۔ تو ایسی کیٹیگری کے لوگ ہمیشہ آپ کے اوپر طنز کریں گے، چبھنے والے جملے کہیں گے، ہمیں اسے اگنور کرنا چاہیے۔ اور بہت اہم بات جو آخر حصے میں کہی ہے کہ اگر تم ڈٹے رہے اور تقوی والے رہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تصبروا، اگر تم صبر کر رہے ہیں، صبر کا مطلب یہ ہے کہ برداشت بھی ہے اور پرزیویئرنس بھی ہے، یعنی پیشنس اینڈ پرزیویئرنس، برداشت بھی کرنی ہے جو باتیں کہی جا رہی ہیں، لیکن اپنے راستے پہ ڈٹا بھی رہنا ہے۔ ان کو جو کہنا ہے کہتے رہو، لیکن میں اپنے راستے پہ ڈٹا رہوں گا، اور اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی کے راستے پہ رہیں۔ دیکھیے تقوی کے راستے پہ جو چلے گا وہ قدرتاً صبر کی کیفیت میں رہے گا۔ یہاں اس چیز کو ایمفیسائز کرنے کی وجہ یہ رہی ہے کہ اگر آپ اللہ کے احکامات پہ چلے، یعنی آپ کا جو صبر ہوگا وہ تقوی کی کیفیت والا ہوگا، یعنی آپ پہ کوئی اگر جملے مارتا ہے، طنز کر رہا ہے، بد زبانی کر رہا ہے، تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ کو ان کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا، آپ کو ہمیشہ زبان سے اچھی بات نکالنی ہے، یعنی آپ کا جو صبر ہو، آپ کا جو پیشنس اور پرزیورنس ہو، صبر آپ ان کی غلط باتوں پہ کریں گے اور اللہ کے احکامات پہ ڈٹے رہیں گے۔ اور انہیں احکامات میں سے یہ احکامات بھی ہیں جو ہمارے بیہیویئر سے متعلق ہیں کہ کوئی اگر ہمیں پرووک کرتا ہے، ہمیں برا کہتا ہے، ہماری بے عزتی کرتا ہے تو ہمیں ریئیکٹ کیسے کرنا ہے۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں ہم نے مینیج کر لی تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے عزم کی بات ہے، یہ کام ان کاموں میں سے ہیں جو بڑے عزم کے کام ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کرتا ہے کہ بڑے کاموں میں سے کام ہے۔ یعنی ہم اس سے کیا سبق سیکھتے ہیں کہ یہ تو یقیناً کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے احکامات پہ چلنا ہے۔ اللہ کے احکامات پہ چلنے کے دوران جہاں بہت سی مشکلیں آتی ہیں، اور یہ بات بھی ہم یاد رکھیں کہ جو مشکلیں ہمارے اوپر اور آزمائش سے آتی ہیں ان کو اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے ٹیکل کرتے ہیں تو وہ چیلنجز ہمارے لیے اپارچونیٹیز بن جاتے ہیں، اور ان سے ہماری گروتھ ہوتی ہے، ہمارے نفس کی، ہمارے سیلف کی گروتھ ہوتی ہے، ہماری ذات کی نشو و نما ہوتی ہے، جو ہمیں ایک بہتر انسان بنا دیتی ہے ان سخت حالات سے گزرنے کے بعد۔ ایک ایسا شخص جو ان حالات میں سے ایک طرح سے فاتح ہو کے نکلا ہے، جیت کے نکلا ہے، تو اس کے اندر مزید اسٹرینگتھ ملے گی اور رائٹیسنیس ملے گی، وہ زیادہ یعنی صدیق ہوگا، زیادہ بہتر تقوی کی حالت میں ہوگا، کیونکہ ان حالات میں بھی اس نے اللہ کی حدود نہیں توڑی، وہ اللہ کے احکامات پہ ڈٹا رہا۔ لیکن ان حالات میں اگر ہم پھر اپنے حساب سے ان کے لیے سولوشنز دیکھنے لگتے ہیں، اپنے حساب سے ٹیکل کرنے لگتے ہیں، تو وہاں نہ صرف یہ کہ ہم مزید اللہ کے احکامات سے دور ہو جاتے ہیں، بلکہ ان پریشانیوں اور چیلنجز کو ملٹی پلائی کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں اگر ان کو صحیح طریقے سے آپ ٹیکل نہیں کرتے، اور یہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اکثر دیکھتے ہیں۔ اس لیے جس طرح قرآن یہ کہتا ہے کہ برائی کو بہترین بھلائی سے دفع کیا جا سکتا ہے، تو اگر آپ برائی کے بدلے میں برائی کرتے رہے، ٹٹ فار ٹیٹ کرتے رہے، تو وہ برائیاں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ان کے لیے قرآن نے نسخہ بتایا ہے کہ آپ اس کے بدلے میں بھلائی کیجیے۔ تو اگر ہم اللہ کے احکامات کے حساب سے چیلنجز کو ہینڈل کرتے ہیں تو وہ پرابلم بھی ختم ہو جاتی ہے، سچویشن بھی بہتر ہو جاتی ہے، اور خود ہماری گروتھ ہو جاتی ہے، ہماری ذات کی گروتھ ہو جاتی ہے، ہماری نفس کی گروتھ ہو جاتی ہے۔ تو ایسی سچویشنز میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ صبر کرنا ہے، یعنی برداشت کرنی ہے، ڈٹے رہنا ہے اس چیز کے اوپر، ہمت نہیں ہارنی،
اور اللہ کے احکامات سے یعنی اس کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے لیے سولوشنز ڈھونڈنے ہیں. میرے خیال میں یہاں رکتے ہیں ہم طارق صاحب. جی مناسب ہے انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.